अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ अली खान आपके सामने। आज मेरे प्रोग्राम में मेरी मेहमान खुसूसी मैडम एक्साइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान मैडम नाला कादरी पेशे से डॉक्टर हैं, मगर 1973 से सियासी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। मैडम के वालिद अहमद कादरी साहब की बड़ी कुर्बानी है बलोच कौम के हुकूक के लिए, और शायद वही ये वजह थे कि मैडम सियासी मैदान में आई। मैडम दुनिया की कई मुल्कों के अंदर इंक्लूडिंग जनेवा, कनाडा, अमेरिका बलोच कौम का मुकदमा पेश कर चुकी हैं। फाउंडर हैं फोरम ऑफ हिंद बलोच और बलोच पीपल्स कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? थैंक यू। मैम थैंक यू फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। गिविंग मी टाइम। आपने अपने प्लेजर इतने सर। बिजी वक्त के अंदर से मेरे लिए वक्त निकाला, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी वजह ये है कि मैं आपको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की लिस्ट में नहीं देखती। मैम हमें दो प्रोस्पेक्टिव नज़र आते हैं जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। एक वो प्रोस्पेक्टिव है जो हमें पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, मुग़ालता पाकिस्तान में, और एक बलूच प्रोस्पेक्टिव है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर इसे हम अयूब खान के 1 यूनिट से शुरू करें, तो मेरा ख़्याल जो पहली तहरीक उठी अयूब खान के 1 यूनिट के अगेंस्ट, वो सरदार नौरोज़ खान ज़रक़ज़ई की थी। उससे पहले भी आवाज़ें उठ रही थीं, आवाज़ें आज भी उठ रही हैं, लोग आज भी पहाड़ों में हैं, लोग तब भी पहाड़ों में थे। मैडम रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है एंडी खान के बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। बलूचिस्तान 650 साल से एक आज़ाद मुल्क था। उससे पहले भी एक कन्फेडरेसी रहा। ओके, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जो कब्जा हुआ 1948 में, पाकिस्तान जो मसनूई तौर पर एक कॉलोनियल लेबोरेटरी में बनाया गया, जी, एक कुदरती मुल्क नहीं है पाकिस्तान, एक मसनूई एंटिटी है। और उस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान खुद एक आज़ाद मुल्क था। जब पूरा बरसगीर बरतानिया की कॉलोनी था, तब भी बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। हम बरतानिया के गुलाम नहीं थे। बलूचिस्तान की बरतानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मुआहदे थे, और वो हम बेशक कि हमने मजबूरी में बनाए थे, लेकिन मुआहदे 2 आज़ाद मुल्कों के थे। पाकिस्तान ने एक आज़ाद मुल्क पर कब्जा किया, और ये हमारी जो बैनुल अक़वामी सरहदें थीं, जो 650 साल से हमारे सारे नेबर्स ने उसको एक्सेप्ट किया था। हिंदुस्तान ने, अफ़गानिस्तान ने, ईरान ने, और हमारी इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो बेहुरमती बरतानिया ने करवाई, जो गोल्डस्मिथ लाइन के ज़रिए की, बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान को दिया, और बलूचिस्तान का एक हिस्सा जो है वो मैकमोहन लाइन और ड्यूरन लाइन के ज़रिए काटा गया हमसे अफ़गानिस्तान में, और ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया। तो बलूचिस्तान पर जो कब्ज़ा किया पाकिस्तान ने, वो एक इल्लीगल, इमोरल, गैर अखलाकी, गैर कानूनी कब्ज़ा है। और उसको छुपाने के लिए जो पाकिस्तान अपनी टेक्स्ट बुक्स में झूठ लिखता है, और इनकी जो हिस्ट्री है, वो अपनी हिस्ट्री को जिस तरीके से बना के पेश करते हैं, और जो अपने हिस्ट्री के हीरोज़ जिन्हें बना के पेश करते हैं, उनमें से किसी का ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तान की ज़मीन से नहीं है। बाहर के लोग इनके हीरोज़ हैं। और बलूचिस्तान पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया, तो आप नवाब नौरोज़ खान शहीद की बात कर रहे हैं। तो उस दिन 1948 में शहज़ादा अब्दुल करीम, जो बलूचिस्तान के बादशाह के छोटे भाई थे और मकरान प्रोविंस के गवर्नर थे, उन्होंने बगावत की, और उनके साथ बलूचिस्तान के जो पढ़े लिखे बहुत सारे सियासी शऊर रखने वाले लोग थे, वो उनके साथ शामिल हुए, जिनमें लॉ कॉलेज के जो बाद में प्रिंसिपल रहे मोहम्मद खान रईसानी साथ थे उनके, और उनके जो दूसरे दोस्त थे, उनमें यहाँ से सिंधारी तहरीक से जो बलूच लीडर्स थे, वो भी जाके शामिल हुए थे।
تو وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنانے کی پہلی کوشش انہوں نے کی تھی، لیکن اس میں مخالفت ایران نے بھی کی، بھارت نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو رشیا اور افغانستان بھی ساتھ نہ دے سکے۔ ہماری تو بغاوت پہلے دن سے رہی ہے، پہلے دن سے بلوچ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور پہاڑوں میں ہم اس لیے ہیں کہ ہم پہاڑوں کے بچے ہیں، پہاڑ ہمارے بھائی ہیں، پہاڑ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم پہاڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمارا پہاڑوں سے جو رشتہ ہے وہ تو ہے۔ لیکن جو آج کی بغاوت ہے بلوچستان میں جو ہو رہی ہے، اس کو بھی پاکستان بہت جھوٹ کے طور پہ دنیا کو دکھاتا ہے، اور اس کو کہیں ٹیررزم بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اس کو غداری کہتا ہے، کہیں اس کو ناراض بلوچ کہتا ہے۔ ہم ان سے ناراض کیوں ہوں؟ ناراض تو اپنوں سے ہوتے ہیں، دشمنوں سے تو ناراضگی نہیں ہوتی۔ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے ہاتھوں پر ہمارا خون لگا ہوا ہے، اور پاکستان کے ہاتھوں پر خون سے زیادہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی چادریں، ہماری ناموس کی جو انہوں نے بے حرمتی ہماری کی ہے، اس کا حساب تو یہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ تو ہم ان سے ناراض نہیں ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بلوچستان ایک آزاد ملک تھا، اور بلوچستان ایک آزاد ملک ہوگا، چاہے ہماری زندگی میں ہو، چاہے ہمارے بعد ہو۔ یہ تحریک نہ ہم سے شروع ہوئی، نہ ہمارے ساتھ ختم ہوگی۔ ہم اس کا ایک حصہ ہیں، اس بہتے ہوئے دریا کا ایک قطرہ ہے، ہم اپنا حصہ پورا کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن بلوچستان کو آزاد اور خود مختار رکھنے کا جو جذبہ ہے بلوچ کے اندر، وہ ہماری مٹی ہمیں دیتی ہے، وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ان کے جو جھوٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک جو سب سے خطرناک انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اور جس میں جہاں آپ بیٹھے ہیں آج، ہمیں ہماری جو آزادی کی جدوجہد ہے اس پہ دہشت گردی کا، ٹیررزم کا سٹیکر لگوایا ہے۔ یہ جو ڈرٹی جابز کرتے ہیں کلونیل دنیا کے لیے، اس کے بدلے میں یہ بہت ساری غلط مراد لے لیتے ہیں، اور بلوچستان کی جو آزادی کی سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس کو دہشت گرد تنظیموں قرار دینے کا جو ایک سلسلہ ہے برطانیہ اور امریکہ کا، اس پہ بھی ہمیں گلا ہے، اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ آواز آپ پہنچائے وہاں۔ ڈیفینیٹلی میم ابھی آپ نے بات کی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ باشعور بلوچ نوجوان، آج بھی میں اگر خود سے جو میں نے ریسرچ کی، مجھے یہ نظر آیا کہ بلوچ نوجوان آج بھی علم حاصل کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس کے لیے پنجاب سندھ وہ ٹریول کر کے جاتا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے۔ اور دوسری طرف اس ملک کی مقتدرہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تو سارے اسمگلر ہیں، آپ بلوچستان جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے، یہ تو ڈاکو ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ میڈم اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی مت مت بلوچ ڈاکو ہیں، اسمگلر؟ تو مت آؤ بلوچستان، ہم نے کوئی بلایا آپ کو؟ ہم نے کب کہا کہ ہم آپ کی تواضع کریں گے؟ مت آؤ، ہمیں تو پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے وہاں پر، اور جو آئیں وہ بھی نکل جاؤ، نہیں چاہیے۔ بلوچ دنیا کی مہذب ترین قوم ہے، بلوچ کو مہذب بنانے کے لیے کتابوں کی اور ان کی بنائی ہوئی یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو اپنا کوڈ آف آنر ہے، ہماری جو اپنی ماؤں کی لوریاں ہیں، ہمارے جو بزرگ بیٹھ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں، ہماری ایجوکیشن وہاں ہوتی ہے۔ ہماری ایجوکیشن بلوچستان کے ساحل سمندر پہ ہوتی ہے، ہماری ایجوکیشن ہمارے ریگستانوں میں، ہمارے پہاڑوں میں، ہمارے باغوں میں ہوتی ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں کون سی ایجوکیشن ہے جو ہم لیں؟ ڈگریاں ہیں۔ بلوچ اتنا مہذب ہے کہ بلوچ نے دنیا کو پہلی شہری تہذیب دی۔ دنیا کا جو پہلا شہر بسایا وہ تو بلوچ نے بسایا، مہر گڑھ میں۔ 11 سے 25 ہزار سال پرانی ہماری تاریخ ہے۔ ہم کوئی پاکستان کی طرح
لیبارٹری میں بنایا ہوا ایک مصنوعی ملک تو نہیں ہے، ہم تہذیب ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جنہیں وہ جنگلی کہتے ہیں، جنہیں وہ ڈاکو کہتے ہیں، جنہیں وہ اسمگلر کہتے ہیں، جب ان کے ہاتھ تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، ابھی بولان میں جو ٹرین ہائی جیک ہوتی ہے، اس ٹرین میں سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو، بوڑھوں کو نکالا جاتا ہے کہ آپ جائیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ کون مہذب ہے؟ بلوچ کمزور سے نہیں لڑتا، بلوچ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پاکستانی فوج کے سامنے جب بلوچ فوج آتی ہے تو پاکستانی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ 1 ہو، چاہے وہ 1,00,000 ہو۔ وہ کبھی بلوچ فوج سے نہیں لڑ سکے آج تک۔ صرف ان کا زور ہے دیہاتوں پر، گاؤں شہروں پر، جو نہتے لوگ ہیں، جو لوگ جنگ کا حصہ ہی نہیں ہیں، یہ ان پہ حملہ کرتے ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ تہذیب ہے؟ اگر یہ تہذیب ہے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری جو بلوچ تہذیب ہے وہ ان پاکستانیوں کی بد تہذیبی سے بہت اوپر ہے اور ہمیں بہت عزیز ہے، اور ہم اسے اپنی آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک اسمگلنگ کی بات ہے، بلوچستان کا کون سا بارڈر ہے جس کے دوسری طرف بلوچستان نہیں ہے؟ ہم اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر اگر کچھ لے کر جاتے ہیں تو وہ اسمگلنگ ہے۔ یہ نو جو میم، کالونیل بارڈرز ہمارے ملک کو کاٹ کے بنائے گئے ہیں، ہم اگر کوئٹہ سے شال سے نمروز جائیں، یا اگر ہم پنجگور سے یا کیچ سے دوزاب جائیں یا پہرا جائیں یا چابہر جائیں یا کمبران جائیں، تو وہ اسمگلنگ ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں اسمگلنگ ہوگی، ہمارے ذہن میں تو نہیں۔ ہم اپنی نظر سے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے تو نہیں دیکھتے۔ میری نظر میں تو نہیں ہے میم۔ ایک ضمنی سا کوشچن نکلتا ہے، آپ نے یہ بات کی 2 بارڈرز کاٹے گئے۔ آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ، میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایران والی جو سائڈ ہے وہاں بلوچوں کی آزادی کی ایک تحریک اگینسٹ دا ایرانین گورنمنٹ چل رہی ہے۔ یہ جو افغانستان والی سائڈ ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ وہاں بھی ہے میم۔ ہم۔ آپ کی افغانستان سے کبھی اس موضوع کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، اس جی ہاں، زمین کے بارے میں خود افغانستان میں 4 سال رہی ہوں، میں؟ جی اور اس وقت میں نے مدد کی اپنے جو ہمارے بلوچ ہیں، 4 ملین بلوچ افغانستان میں رہتے ہیں، اور جو سب اپنی زمین پہ رہتے ہیں۔ ہوں، اور افغانستان کے جو ہلمند اور نمروز ہے وہ بلوچ صوبے ہیں۔ بلوچستان کا ایک حصہ ہرات میں، اور کندہار کا جو جنوبی حصہ ہے ریگستان کا، وہ بھی بلوچستان ہے، ڈیورنڈ لائن کے ذریعے جو کاٹا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈرز ہیں ان سب پہ بلوچ رہتا ہے، یعنی افغانستان کی صدیوں سے اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ بلوچ کر رہا ہے۔ اور نکاح میر وائس ہوتک، ہماری تحقیق اور ہماری تاریخ کے مطابق جو فاؤنڈر آف افغانستان ہے وہ خود بلوچ تھے، ہوت قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ نکاح پشتوں میں دادا کو یا نانا کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو فوج تھی یا ان کے جو بڑے کمانڈرز تھے وہ سب بلوچ تھے، اور وہ افغانستان کی جو ترکمانستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ جو بارڈرز لگتے ہیں وہ سب وہاں پر بلوچ رہتا ہے۔ چین کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں وہاں بلوچ رہتا ہے۔ وہ بلوچ افغان بلوچ ہیں، اس زمین پہ بلوچوں کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن ڈیورنڈ لائن کے ذریعے یا مکموہن لائن کے ذریعے جو بلوچستان کے حصے کاٹے گئے ہیں اس پر ہماری بات ہوئی ہے، اور وہاں کی جو بلوچ شورا ہے جس کو بنانے میں نے بہت مدد کی ان کی، جی میم، انہوں نے اور ہم نے اس وقت افغانستان کے جو پریزیڈنٹ تھے کرزئی ان سے بات کی تھی، اور دوسرے افغانستان کے جو لیڈرز تھے ان سے بات کی تھی، اور اس بات پر وہ متفق ہے کہ یہ افغانستان کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بلوچستان آزاد ہو تو جو افغانستان کا حصہ ڈیورنڈ لائن کے ذریعے بلوچستان میں شامل کیا گیا، جو شمالی ہمارے جو صوبے ہیں، بلوچستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، وہ ہم واپس افغانستان کو دیں گے، اور جو بلوچ حصے افغانستان میں شامل کیے گئے وہ واپس بلوچستان کو دیے جائیں۔
تو اس پہ بلوچستان اور افغانستان میں جنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ ایک جو اس وقت کی نوآبادیاتی سرکار تھی یا جو نوآبادیاتی طاقت تھی اس خطے میں، اس نے زیادتی کی. تو افغانستان بھی شکار تھا، وکٹم تھا، اور بلوچستان بھی شکار تھا، اس کا ایک وکٹم تھا. تو ہم دو مظلوم ملک اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کر حل کریں گے. ہماری ایک دوسرے سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہمارے ایک دوسرے سے بہت قریبی رشتے ہیں، اور ہماری تحریکیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور ہم بہت سی کوشش جو یہ پنجابی سرکار ہے اس نے کی بلوچوں اور پشتونوں کو لڑانے کے لیے، لیکن اس کو ہمیشہ جو بلوچ لیڈرز ہیں اور جو افغان لیڈرز ہیں انہوں نے دور اندیشی سے دیکھا اور اس کو حل کیا. تو ہم اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ افغانستان میں، تو افغانستان کی سچویشن پاکستان اور ایران کے سے بالکل مختلف ہے. ہم افغانستان کو دشمن کی طرح نہیں بلکہ اپنے دوست کی طرح دیکھتے ہیں. جہاں تک ایران اور پاکستان ہے، یہ دونوں قابض ہیں. یہ دونوں نے انگریز کی مدد سے بلوچستان پر قبضہ کیا ہے، اور ہمیں ان دونوں سے اپنی جو آزادی ہے وہ چاہیے. پاکستان کے اندر جو دوسری مظلوم قومیں ہیں، سندھی ہیں اور جو مہاجر ہیں، پشتون ہیں، ہماری ان کے ساتھ بھی قریبی رشتے ہیں، دوستی ہے. اور ایک کشمیری ہیں جیسے بلتی ہیں، یہ سب مظلوم ہیں پاکستان کے اندر. ان سب کی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی طرح ایران کے اندر جو قومیں ہیں، کرد تو ہمارے ساتھ خون شریک ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم یعنی سیم اینسسٹرز کی، سیم آبا و اجداد کے بچے ہیں بلوچ اور کرد. ان سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ بھی بہت دور ہو گیا تھا، جس کو قریب کرنے کے لیے کوئی 30 سال میں نے محنت کی ہے، اور اس کے اب رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پر قومیں ہیں، آذر ہیں، ترکمن ہیں، اور جو لر ہیں، دوسری جو قومیں ہیں جو وہاں پر ایرانیوں کے تسلط میں ہیں، وہ سب بھی مظلوم قومیں ہیں اور ان کو بھی برابر کے حقوق نہیں ہیں. تو وہاں بھی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ وہاں کی قوموں کے ساتھ ہے. جو اس وقت تہران اور پنجاب کی جو منوپلی ہے اس کے خلاف بلوچ محنت کر رہا ہے، اپنے لیے دوست اور اپنے لیے علاقے میں جو الائنسز ہے وہ بنا رہا ہے. تو یہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیچیدہ اس طرح سے ہے کہ جو دنیا کی قوتیں ہیں، کسی کو ایران کی ضرورت ہے اپنے مفادات کے لیے اور کسی کو پاکستان کی ضرورت ہے. چین کا جو آپ کردار ہے وہ دیکھیں کہ چین ایران اور پاکستان دونوں کا گاڈ فادر بنا ہوا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو چین اور انڈیا دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا اور ایران چین دونوں کی سپورٹ سے ایران سروائیو کر رہا ہے سارے سینکشنز کو. دوسری طرف پاکستان کو چین اور امریکہ دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایران میں ان کے مفادات مشترک. امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن پاکستان میں ان کے مفادات مشترک ہیں. ان کو ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک کو رکھنے کی اور ایران جیسے ملک کو رکھنے کی. اور پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اس میں انڈیا کا بھی بھی بڑی مہربانیاں ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جنگ ہے، بلوچستان میں بلوچ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، بلوچ پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، بلوچ سفارتکاری کر رہے ہیں، بلوچ آزادی کے لیے خون بہا رہا. اس وقت جو ہندوستان کی ضرورت بنتی تھی یا جو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ ایل او سی کے بارڈر پہ اپنا کردار ادا کرتے، جو وہ نہیں کرتے. وہ خوش رہتے ہیں کہ یہ یہاں آپس میں لڑتے رہیں، کٹتے رہیں، مرتے رہیں، ہم آرام سے اور سکون سے بیٹھے رہیں. تو یہاں پر جو ایک پالیسی ہے ان کی انڈیا کی، ہمارا اس کے اوپر بھی بہت گلہ ہے اور اعتراض ہے کہ جو ان کا ایک رول بنتا تھا، انہوں نے اپنا جو گاربیج بن ہے، یہ جو اپنا بیک یارڈ ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنا سارا کچرا ڈال دیا ہے، اور اس کچرے کا سروائیول کے لیے بلوچستان ضروری. تو ہم نے آپ کا ڈسٹ بن زندہ رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا.
یہ آپ کا گاربیج ہے مس انڈیا، آپ اپنا گاربیج خود سنبھالیں. بلوچستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ جو آپ کی پالیسی ہے، کیپ پاکستان سمرنگ، ہوز پیئنگ دا پرائس. آپ پاکستان کو اتنا کھولنا نہیں دینا چاہتے کہ یہ ٹکڑے ہو جائے، نہ اسے ایک مضبوط ملک بننے دینا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپس میں لڑتا رہے اور کمزور رہے، مگر یہ کس کی ہڈیوں پہ جل رہا ہے؟ یہ بلوچ کی ہڈی ہے. یہ بلوچ ہے جس کے خون پہ آپ اس کو سمر کر رہے ہیں. اور اگر خون ہی ہوتا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں ہیں، ہماری چادریں ہیں جو پاکستان کی فوج چھین رہی ہے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو ہسٹری میں لکھا جائے گا. ہمیں امریکہ دور ہے، امریکہ سے، روس سے، چین سے کون گلہ کرے گا؟ کہ جو کردار بھارت ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کو سروائیول کا جو لائف لائن ہے وہ تو انڈیا دے رہا ہے، اور ایران کا سروائیول کا لائف لائن ہے وہ انڈیا دے رہا ہے. تو بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد کو ایک منزل تک نہ پہنچنے میں جو انڈین پالیسیز ہیں، بلوچ اس کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھ رہا. مے بی دے آر ویٹنگ فار ادر ایونٹ ٹو ہیپن. میڈم ابھی آپ نے بات کی پاکستان کے سروائیول کی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے. تاثر موسٹلی یہ ملتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جتنا ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، پاکستان میں چھپی ہوئی کتابوں کے، ساری کتابوں کو بلیم نہیں کر رہا، پاکستان میں چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا پڑھا اور یہ سمجھ میں آیا کہ جی یہ ایک پہاڑی اور میدانی علاقہ ہے، ریگستان ہے، یہاں فصلیں نہیں اگ سکتی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی، آب و ہوا مؤثر نہیں ہے. اور دوسری طرف سینڈیک کے اندر سے ہمیں سونا چوری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے بلوچ کو اس کا 1% بھی نہیں مل رہا. میڈم ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بلوچستان کن قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جس کے پیچھے اصل میں یہ اشرافیہ پاکستان کی لگی ہوئی ہے اور یہ بلوچستان کی جان نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، چاہے فوجی ہو اور یا سول فوجی ہو، ہیں میڈم، سول ہیں ہاں کہاں، سول بھی انہی کے، ہاں بالکل. You're انہی right. کے پیدا کیے ہوئے. تو ان کا بلوچستان کے لوگوں سے کوئی تعلق یا رشتہ نہیں ہے. ان کا رشتہ، ان کا انٹرسٹ بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کی جغرافی ہے. بلوچستان موجودہ پاکستان کا 56% بلوچستان. جی اگر بلوچستان کو آپ نکال دیں، پاکستان کا جغرافیہ کیا رہ جاتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان سے نکالے گئے ریسورسز، چاہے گیس ہو، چاہے سونا ہو، چاہے دوسرے ریسورسز ہوں، ان پر پاکستان پل رہا ہے. پاکستان کے اپنے دریاؤں میں تو بھینسیں چل رہی ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ جب بلوچستان کی گندم تیار ہوتی ہے نصیر آباد میں، تو NLC کے ٹرالر وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ گندم دے رہے ہیں، یہ گندم بھی بلوچستان سے لے جا رہے ہیں. بلوچستان اتنا زرخیز ہے کہ یہ پورے ایشیا کو فوڈ دے سکتا ہے. ہمارے پاس 4 موسم ہیں، صرف بلوچستان کے اپنے 4 موسم ہیں، اور ہماری اتنی زرخیز زمین ہے کہ جس پہ دنیا کی ہر فصل لگ سکتی. دنیا کی کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو بلوچستان میں نہ لگ سکتی ہو. ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہمیں ان سے شیئر نہیں چاہیے، ہمیں ان سے نجات چاہیے، ہمیں ان سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے. یہ تو بھیک مانگیں گے. بلوچستان آزاد ہوگا اور یہ بھیک مانگیں گے. بلوچستان کو ان سے نہ ترقی چاہیے، نہ ان سے کوئی انڈسٹری چاہیے، نہ ان سے کسی چیز میں کوئی شیئر چاہیے. بلوچستان کو اپنی آزادی چاہیے. بلوچستان خود اس قابل ہے کہ وہ ایک انڈسٹریلائزڈ، ایک ترقی یافتہ
ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک بہترین ایگریکلچرل کنٹری بن سکتا ہے، اور تھا، ہم نے سروائیو کیا۔ یہ ان کا جو جنا تھا، جو پہلی نسل تھی ہندو سے مسلمان ہوا تھا، یہ جنا بھیک مانگنے تو آیا کرتا تھا بلوچستان۔ یہ جنا کے ساتھ ساتھ لائر بنا کے بلوچستان کے کنگ نے دیا۔ اس جنا کو فیس کے طور پہ جو گولڈ دیا، اتنا گولڈ بلوچستان کے پاس تھا کہ جنا کو سونے میں تول کے فیس دی، جو یہ آ کے جھوٹ بولا کرتا تھا کہ میں تمہارے لیے کیس لڑوں گا۔ ان کو پتا چل گیا کہ بلوچستان میں اتنا گولڈ ہے۔ بلوچستان پر قبضہ کرنے کا اس وقت ایک بڑا جو ان کے اندر لالچ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بلوچستان کا گولڈ لے کر اپنی پہلی کرنسی چھاپنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس تو گولڈ نہیں تھا کرنسی چھاپنے کے، تو ہمارے شاہی محل سے لوٹ کر لے گئے۔ یہ بھیکاری اور چور لوگ ہیں۔ ان کے سرٹیفکیٹس ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میم ایک بات اور اکثر سننے میں آتی ہے، اشرافیہ ہمیں مستقل یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ جی بلوچ سردار بلوچوں کا استحصال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ اور عوام جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہیں۔ یہ بلوچ سرداروں کے اوپر ہمیشہ کیوں الزام لگا کے یہ اپنے سر سے الزام اتارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا واقعی بلوچ سردار جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں بلوچ عوام کے ساتھ؟ دیکھیں، بلوچ سردار کسی بھی بلوچستان کے سیاسی عمل یا معاشی عمل یا کسی بھی پروسیس کا ڈائریکٹ حصہ نہیں۔ بلوچ قبائلی نظام سے نکل کر قومی ایک سسٹم کے اندر ہیں۔ بلوچ کی آئیڈینٹی بلوچ ہے۔ قبائلی سردار پہلے انگریز کے ساتھ جڑے اور اس کے بعد وہ پاکستانی ریاست کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ بلوچستان میں سرداروں کا کوئی اپنا سسٹم نہیں ہے، وہ پاکستانی ریاست کے سہولت کار ہیں۔ پاکستانی ریاست انہیں اتھارٹی دیتی ہے، انہیں طاقت دیتی ہے، انہیں وہ اختیارات دیتی ہے کہ وہ اپنے قبائل کو کنٹرول کر کے رکھیں، جو برطانیہ کا ایک پروسیس تھا۔ لیکن جی بلوچ اس جو ان کا جو شکنجہ تھا سرداروں کا، اس سے بہت پہلے سے باہر آ چکے ہیں۔ اس وقت جو آپ بلوچوں کی قومی تحریک کو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی سردار تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ بلوچوں کی جو قومی آزادی کی تحریک ہے، اس میں اس وقت کوئی سردار نہیں۔ جو 3 سردار تھے جن کا ایک بڑا کردار تھا، ان کے جانے کے بعد بلوچستان کی جو آزادی کی تحریک ہے، وہ بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے، جو عام بلوچ ہیں، سنبھال لی۔ چاہے وہ بلوچوں کی فوج ہو، وہ کوئی قبائلی لشکر نہیں ہے، بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ، چاہے یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں۔ یہ سب آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو انجینئرز ملیں گے، آپ کو پروفیسرز ملیں گے، آپ کو بڑے شاعر اور ادیب ملیں گے، لائرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو اس وقت بلوچ فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں، جو بلوچ ہیومن رائٹس کی موومنٹ کی کمانڈ کر رہے ہیں، جو بلوچ کی جو ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے باہر کی دنیا میں، اس کو چلا رہے ہیں۔ ان میں کون سا سردار ہے؟ تو یہ تحریک بلوچ قوم کی تحریک ہے۔ اور اب مزید جو ہے پاکستان کی ریاست سرداروں کو استعمال کر کے بلوچوں کی تحریک کو گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ باقی جو ان کا یہ بات کرنا کہ سردار نہیں چھوڑتے، سرداروں کا کیا ہے؟ سرداروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سرداروں کے پاس اتنی پاور ہے جو پاکستان انہیں دیتی ہے۔ سرداروں کے پاس بلوچ کی دی ہوئی تو کوئی پاور نہیں۔ تھا کہ میں نے جو بلوچستان کے اوپر ریسرچ کی تو کچھ ڈسٹربنگ چیزیں میرے سامنے آئی، جس کے اندر ہیومن آرگنز کی اسمگلنگ ہے، اجتماعی قبریں ہیں، میس گریوز جنہیں ہم کہتے ہیں، خواتین کا کافی استحصال ہے۔ یہ کس قسم کی اٹراسٹیز یہ کمٹ کرتے رہے ہیں 70 سال؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی میم؟ کیونکہ یہ تو ٹوٹل ڈینائل ان کی طرف سے فوراً آ جاتا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے جب یہ بات اقوام متحدہ میں اٹھائی تھی کہ پاکستان کی فوج، یہ جو ایف سی کا نام لیتے ہیں، یہ ایف سی نہیں ہے، پیراملٹری نہیں ہے، یہ باقاعدہ ریگولر آرمی، اور 76 سال سے بلوچستان ریگولر آرمی کے کنٹرول میں ہے۔ بلوچستان میں مارشل لا ہی رہا ہے، اور شروع دن سے یہ اٹراسٹیز چل رہی ہیں، یہ لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو غائب کرنا۔ بلوچستان کا جو پہلا مسنگ پرسن ہے، وہ
بابا جمعہ خان بلوچ جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہے بلوچستان کی، اس کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں، جن پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے ون مین آرمی۔ جی۔ ان کے والد کو جب انہوں نے بغاوت کی تھی، یہ ارلی 60s کی بات ہے، ہوں، تو اس وقت انہیں ایک بلوچ جو ایران میں بغاوت کر کے آئے تھے کراچی، دادشاہ، تو دادشاہ بلوچ کو پاکستان نے اریسٹ کر کے ایران کے حوالے کر دیا تھا۔ بلوچستان پر ہونے والے مظالم میں ایران اور پاکستان جڑے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے بارڈر پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ بلوچستان کو کس طرح سے شکنجے میں رکھنا۔ تو انہوں نے جب جمعہ خان اس وقت ینگ اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کراچی میں اسٹرائک کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی۔ پھر وہ بلوچستان چھوڑ کر چلے گئے تھے عراق، سیریا، وہیں پہ انہوں نے آزاد بلوچستان ریڈیو شروع کیا تھا، اور جو واجہ صدیق آزاد ہیں جو گورنمنٹ ان ایگزائل کے اس وقت بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور سیکریٹری جنرل ہیں بلوچ پیپلز کانگریس کے، وہ بھی وہاں پر ریڈیو آزاد بلوچستان عراق سے چلایا کرتے تھے۔ تو جمعہ خان بلوچ کے والد کو کراچی میں اٹھایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر جمعہ خان واپس آ جائے تو ہم تمہارے باپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ظلم زیادتیاں تم لوگ کر رہے ہو، میرا باپ ان سے زیادہ نہیں ہے، جمعہ خان ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ تو وہ واپس نہیں آئے۔ بہت سی ایسی تاریخ ہے جو میڈیا میں نہیں آتی، کتابوں میں نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ ریکارڈ ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے ہم بلوچ خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، یہ ہر ملٹری آپریشن میں کرتے رہے، جو کبھی ہسٹری کا تاریخ کا حصہ نہیں بنی۔ بلوچ خواتین کو یہ اٹھا کر لاتے تھے اور سبی میں جو ان کا ملٹری کیمپ تھا، اس میں وہ خواتین کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچ خواتین کو جمع کر کے لے جا کے پنجاب میں منڈیوں میں نیلام بھی کیا ہے۔ ہمارے بابو شیر محمد مری جو تھے جنرل شیروف، وہ بھی ایک بلوچ جنرل تھے، جنہوں نے اس بات کے اوپر انٹرویو بھی دیے ہیں اور آن ریکارڈ ہے یہ کہ جا کر وہ ان منڈیوں سے بلوچ بچیوں کو لے کر آئے ہیں۔ ایٹراسٹیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے جو پاکستان نے کراس نہ کی ہو، اور پہلے یہ تھا کہ یہ مار کر اجتماعی قبروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اگر پاکستان کی جو کنٹونمنٹس ہیں بلوچستان میں، اگر وہاں کھدائی کی جائے، کلی کیمپ کے آس پاس کھدائی کی جائے اور ان کے جو دوسرے سیکرٹ ڈنجنز ہیں ان کی کھدائی کی جائے، تو وہاں آپ کو ہزاروں لاشیں ملیں گی جن کے نہ کوئی ریکارڈز ہیں، نہ جن کا کوئی ڈی این اے کیا گیا ہے۔ اور جب سے ایک یہ آرگن ٹریڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس جی میں میم۔ ہمارے ساتھ ساتھ جو کراچی کے مہاجر ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ شروع بھی وہیں کے ہاسپٹلز میں ہوا تھا۔ اور ایدی نام کا ایک ملا تھا جو ان جرائم میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جو سڑکوں سے آدھے مرے ہوئے، ایکسیڈنٹ کیے ہوئے لوگوں کو لا کر اور کراچی کے ہاسپٹلز میں ان کے آرگنز نکلوا کے بیچا کرتا تھا، اور خون بیچا کرتا تھا۔ پاگل لوگوں کو لا کے، یا جو نظر نہیں، جو ڈسیبل تھے، ان کو لا کے رکھنا اور ان کا خون بیچا کرتا تھا۔ پھر اس نے جو ہے خواتین کا بزنس شروع کیا، جو افغان مہاجرین خواتین آئیں اور جو بے گھر خواتین تھیں، ان کو پاکستان کی آرمی کو سپلائی کرنا اور خود ان کا استحصال کرنا، جنسی استحصال، اور اس کے بعد عرب کے شیخوں کو بیچنا، ایک بہت بڑا مافیا ایدی کا تھا۔ اور بلوچستان میں اس کا جو ایدی سینٹر تھا، اس میں کچھ ہماری خواتین تھیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے ایدی سینٹر پہ ریڈ کیا اور ہم نے وہاں سے 50 عورتوں کو نکالا، اور انہوں نے بلوچستان کی کورٹس میں سٹیٹمنٹس دیے جو آن ریکارڈ ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد جو یہ بلوچستان پہ جو یہ آپریشن شروع ہوا، جو بلوچستان کی آزادی کی تحریک
ایٹمی دھماکے کے بعد ڈیولپ ہوئی، 98 کے بعد 2000 میں اس کی نظر آنے لگیں کاروائیاں بلوچ فوج کی، اور اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوا جو 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بہت بڑھ گیا، تب انہوں نے جو بلوچ نوجوانوں کو اٹھانا شروع کیا، تو اس کے بعد ان کے آرگن ٹریڈ شروع کیے انہوں نے، اور اس کے بعد جب ان کو آرڈرز آتے تھے، اور جس میں چین ان کے ساتھ، چین کے لیے بھی یہ سپلائی چین انہوں نے بنائی ہے یہاں سے، اور جب ان کو آرڈرز آتے ہیں، چین نے تو باقاعدہ اپنے ملک میں جیلیں بنائی ہوئی ہیں، لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے جرائم پہ لوگوں کو لا کے اس میں رکھ دیتے ہیں، ان سے جبری مشقت لیتے ہیں، اور ان میں جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، ان کے آرگنز کی ٹریڈ وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے پاکستانیوں کے استاد وہ بھی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی انکلوڈنگ اگر بھیانک، مسلمس جو ہے میڈم، اگر جی مسلمانوں جی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ، ویگرز کے مگر ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں ان کے ایتھنک جو اور بھی گروپس ہیں، جو ریلیجس کے علاوہ ایتھنک گروپس بھی ہیں جن کو، اور پھر یہ کہ جب ظلم شروع ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مذہب ہے یا میری قوم ہے یا میری زبان بولنے والے لوگ ہیں، ظالم کی کوئی وہ نہیں ہوتی، ایتھنیسٹی نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے آپ کو انسانیت سے گرنے کی ضرورت ہے صرف، تو یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، اور تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، یعنی ہمارے جو نوجوانوں کی ہمیں لاشیں ملی کٹی ہوئی، اور اس میں آنکھیں نہیں تھی ان کی، نکالی ہوئی تھی، دل اور جگر گردے نکالے ہوئے تھے، اور ان کے آرگنز نکال کے خالی باڈیز پھینکی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد جب اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز میں جا کر، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، تو ہم نے یہ کہا کہ جب اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس کو آنے دیں، ایک they won't تحقیقاتی allow مشن that either. یونائٹڈ نیشنز کا، اس کو بلوچستان آنے دیں، پتہ چل جائے گا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس پہ اس کے بعد سے انہوں نے آرگنز نکال کے جو پھینکنے، باڈیز پھینکنے کا سلسلہ تھا وہ بند کر کے باڈیز پھینکتے ہی نہیں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آئے، لیکن یہ باڈیز کو جہاں یوز کرتے ہیں اس میں نشتر ہاسپٹل میں اس کی چھت پہ ملتان میں 500 باڈیز ملی، جس میں بلوچ خواتین کی باڈیز بھی تھیں جن کے آرگنز نہیں تھے، اور ان کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بلوچ ہیں، مرد ہیں۔ 500 ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 65,000 لوگ مسنگ ہیں، جبری لاپتہ ہیں، گمشدہ کیے گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اور پھر جب بات کھل گئی، میڈیا میں آ گئی، وہ لاشیں وہاں سے غائب کر دی گئی، ان کا ڈی این اے نہیں کیا گیا، وہ کس کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ کون سے لوگ ہیں، یہاں بچے رو رو کے احتجاجی کیمپوں میں جوان ہو گئے ہیں، یہاں بوڑھی مائیں باپ اپنے بچوں کو یاد کرتے کرتے مر گئے ہیں، لیکن یہ جو لاشیں ہیں ان کا ڈی این اے کر کے یہ تک بھی نہیں بتایا گیا کہ تمہارے پیارے جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ 300 باڈیز ایک دن لاہور کے ایک ہاسپٹل میں آئیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اور کہا گیا کہ یہ بلوچ مسنگ پرسنز کی لاشیں ہیں، لیکن اس کا بھی ڈی این اے نہیں کیا۔ تو جس طریقے سے یہ ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، یہ کوئی جس گھر میں یعنی چھوٹے بچے، 8ویں کلاس کا بچہ، 7ویں کلاس کا بچہ یہ اٹھا کر لے جاتا، یہ ان کو بلوچستان میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں غم نہیں، ہمارا ہر یعنی عید نہیں مناتے، خوشیاں نہیں مناتے، بلوچ چاپ کرتا ہے، بلوچ ڈھول بجاتا ہے، لیکن وہ ہمارا اعلان جنگ ہوتا ہے، جب بلوچ دائرہ بنا کے چاپ کر رہا ہوتا ہے وہ خوشی نہیں منا رہا ہوتا، وہ اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم متحد ہیں اور ہم ایک بیٹ پر اپنے پاؤں اٹھا رہے ہیں اور ہم اس یونٹی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچے۔ تو ہم نے ڈھول بجانا بند نہیں کیا ہے، ہم نے چاپ کرنا بند نہیں کیا ہے، لیکن ہم جس غم کا شکار ہیں، ہم اس غم سے جس طرح سے لڑ رہے ہیں، بلوچستان کا ہر گھر لڑ رہا ہے، اور بلوچستان کے کسی گھر میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی صبح آپ جب اٹھیں گے تو آپ کے گھر سے کوئی اٹھایا نہ جا چکا ہو۔ ہر گھر میں یہ
ایک ایک صورتحال ہے کہ کسی کے گھر سے کسی کا بیٹا یا بیٹی کبھی بھی اٹھائی جا سکتی ہے، اور ہر روز پاکستان کی فوج بلوچستان کے کہیں نہ کہیں چھاپے مار کے ہر روز ہمارے بچے اٹھا رہی ہے، ہر روز۔ میم ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیوز باہر آ گئی جس طرح سے ڈاکٹر مارنگ کو، بیپو بلوچ کو، سمی دین کو جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا، جیسے انہوں نے سرے بازار چادریں کھینچی، اب تو دنیا دیکھ رہی ہے میڈم، جو اس وقت کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ کیا اب عالمی طاقتیں جب یہ سب کچھ باہر آ گیا ہے جو 70 سال سے غلام میڈیا نہیں دکھا سکتا تھا، سچ بولنا آج بھی گناہ ہے اس ملک کے اندر، مگر اب جب سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں یہ پاکستان کو پریشرائز کریں گی ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں، انٹرنیشنل پاورز انسانیت کی بنیاد پہ پالیسیز نہیں بناتی، انٹرنیشنل پاورز مفادات کی بنیاد پہ پالیسیز بناتی۔ سوشل میڈیا نے پاکستان کے جرائم اگر اوپن کیے ہیں، لیکن انٹرنیشنل فورسز کے سامنے پاکستان کے جرائم پہلے بھی اوپن، ان کے لیے کوئی نیوز نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ جو پٹے کھولے ہوئے ہیں ہم نے ان کے، یہ کیسے بھونکتے ہیں اور یہ کیسے کاٹتے ہیں، اور جو لوگ ہیں بے بس اور نہتے، وہ کس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں 76-77 سال سے، یہ انٹرنیشنل فورسز، انٹرنیشنل پاورز واقف ہیں۔ ہمیں خوشباوری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی چادریں سوشل میڈیا پہ کھینچتی ہوئی دکھائی گئیں تو اب وہ جاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کسی کے دل میں درد ہوگا، ہم انٹرنیشنل پاور سے کیا توقع رکھیں کہ جو آپ جس اسلامی امہ کی بات کرتے ہیں، آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو فلسطین کے لیے روتے ہیں، آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کبھی امام کعبہ نے بلوچستان میں ہونے والے ظلم پہ کوئی آواز اٹھائی ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایران کا ملا یا پاکستان کا ملا یا جو رابطہ اسلامی کے بڑے ہیں، انہوں نے کبھی بلوچستان کے لیے بات کی ہو؟ نیور میم۔ جب انہیں ہمارا درد نہیں ہے، جب بھارت کو ہمارا درد نہیں ہے، جب ہمارے قریب کے لوگ ہمیں مرتا جلتا کٹتا دیکھ کے تکلیف میں نہیں آتے، تو ہم روس امریکہ سے کیا توقع رکھیں کہ وہ ہماری تکلیف دیکھ کے بے حال ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم سیاست پڑھ کے سیاست کر رہے ہیں، یہاں گیم مفاد کی۔ جس دن ان کا مفاد بلوچستان کی آزادی کے ساتھ جڑے گا، اس دن یہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کریں، اور اس دن تک بلوچ انتظار نہیں کرے گا۔ بلوچ اپنی تحریک آزادی اپنے خون سے لکھ رہا ہے، بلوچ اپنی تحریک آزادی اپنی ہمت سے لڑ رہا ہے اور لڑے گا۔ میں لاسٹ کوشچن کی طرف جاؤں گا، کے بعد کچھ جنرل باتیں کر لیں گے۔ یہ جو تحریک چل رہی ہے، اسے آپ کی کیا پروجیکشن ہے کہ کب تک اسے آپ کامیاب ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ کتنا عرصہ اور؟ جلد سے جلد ہو سکتی ہے۔ جو حالات دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نیو پولرائزیشن ہو رہی ہے، پرانی سرد جنگ کے جو کیمپس تھے وہ دوبارہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، روس اور امریکہ کے، اور اب پاورز کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں جو یہ ملک ہیں جیسے ایران اور پاکستان ہیں، یہ دونوں مصنوعی ملک ہیں، یہ دونوں نیچرل ملک نہیں ہیں۔ یہ دونوں ملک تہران اور اسلام آباد، لاہور، ان کے یہ جو ہے مائنورٹیز نے، پنجابی مائنورٹی اور فارسی مائنورٹی نے اس خطے کی جو میجورٹی قومیں ہیں ان پر قبضہ کیا ہوا۔ پنجابی مائنورٹی ہے پاکستان میں جو خود کو میجورٹی کہتا ہے۔ ان کی سٹیٹسٹکس کی جو گیم ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی آبادی بلوچ ہے جو اپنی زمین پر ہے، جو
برطانیہ نے جاتے جاتے اسٹیل ایگریمنٹ کے ذریعے جو بلوچستان کے حصے پنجاب میں چھوڑ دیے، وہاں بلوچوں کی جو آبادی ہے وہ پنجابیوں کے جو 2.5 ڈسٹرکٹ ہے، پنجاب کے پاس اپنے 2.5 ڈسٹرکٹ، میڈم اور پنجاب کیا ہے؟ انہوں نے انگریزوں کی اب بات کرتی ہیں، انہوں نے تو افغانستان کا حصہ بھی پنجاب کا حصہ بنا دیا. جی بالکل، اٹک جی تک افغانستان ہے، جی افغانستان لے گا اپنا، وہ لاروبار افغانستان جو کہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں یہ بہت عرصے تک نہیں چلے گا کہ ایک پنجابی اقلیت سندھیوں، بلوچوں، کشمیری، بلتی، پشتون، مہاجر، یہ اتنی ساری جو قومیں ہیں یہ سب کی یہ میجورٹی یہ ہے، ان پہ یہ کب تک قبضہ کر کے رکھیں گے فوجی قوت اور امریکہ اور چین کی مدد سے؟ یہ بہت نہیں چلے گا. اور دوسری طرف جو ایران ہے، ایران کے فارسی بھی اقلیت ہے. تہران ایک لینڈ لاکڈ، پنجاب کی طرح لینڈ لاکڈ ہے، دونوں کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے. یہ محکوم قوموں کے سمندروں کے اوپر راج کر رہے ہیں اور دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں. دنیا کو یہ چیز جس دن سمجھ میں آتی ہے، جس دن ان کے مفاد ٹکراؤ میں آتے ہیں، یہ مصنوعی ملک نہیں چلیں گے اور یہ قومیں آزاد ہوں گی. ہم اس کو ٹائم کا کیلکولیشن نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمیں یہ جنگ جاری رکھنی ہے ہر صورت، اور ہم اس جنگ کو جیتیں. انشاءاللہ. میم کچھ عرصے پہلے منظور پشتین نے کہا تھا کہ نیکسٹ گرینڈ جرگہ جو ہے وہ بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ کریں. یو سی اٹ ہیپننگ؟ Yeah, we are in close connections. بلوچ اینڈ پشتونس ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں، ایک دوسرے کی سیاسی تحریکوں کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ہوگا. اور جو ہماری تحریکیں ہیں گراؤنڈ پر، بلوچوں کی انسانی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں، مسنگ پرسنز کی تحریکیں چل رہی ہیں، اسی طرح جو پشتونوں کی تحریک ہے، یہ اس وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور ہم جو انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہے ہیں بلوچ اور پشتون، ہم یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم ایک دوسرے کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس خطے میں یہ جو مصنوعی ملک ہیں یہ کل نہیں تھے اور کل نہیں ہوں گے. ہم یہ قومیں جو یہاں رہتی ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم آج بھی یہاں ہیں، ہم کل بھی یہاں ہوں گے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ہم یہ چیز بلوچ بھی سمجھتا ہے اور پشتون بھی سمجھتا ہے. اور گرینڈ جرگے کا سلسلہ چل رہا ہے، مختلف جرگے ہو چکے ہیں جس میں بلوچوں نے پشتونوں کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ اگر گراؤنڈ بیس پہ ہوں گے اس میں بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پرامن تحریکیں ہیں بلوچوں کی اور پشتونوں کی، اس کو جس طریقے سے پاکستان کرش کر رہا ہے، خندقیں کھود رہے ہیں، لوگوں کو جنازوں پر سے ہماری بیٹیوں کو انہوں نے چادریں کھینچ کے گرفتار کیا، اور اس وقت بھی جیلوں میں ہیں. ڈاکٹر مہرنگ اس وقت صرف بلوچوں کی یونٹی کا ایک سمبل بن چکی ہیں، نہ صرف بلکہ انٹرنیشنلی ڈاکٹر مہرنگ کو جو ریکگنیشن ملی ہے وہ پیس پرائز کے لیے، نوبیل پیس پرائز کے لیے یس نامینیٹ ہوئی ہیں. ہم نوبیل پیس پرائز کو بھی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہمارے لیے جو ہملجین آزادی کا ایوارڈ ہے وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے، نوری نصیر خان بیبو ایوارڈ ہے. لیکن یعنی ملالہ یوسفزئی جیسے لوگوں کو بھی اگر ایوارڈ مل جاتے ہیں نوبیل پیس پرائز کے، تو مہرنگ نوبیل پیس پرائز سے بہت اعلیٰ جگہ پر ہے ہمارے دلوں میں. اس بچی کو جو ہے انہوں نے جیل میں رکھ کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کرش کریں گے تحریک کو، پرامن تحریکوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا پشتونوں کے پرامن پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے جس طرح سے فائرنگ کی، گوادر میں جو بلوچ راجی مچی ہوئی اس پہ انہوں نے جیسے فائرنگ کی. تو یہ نہتے لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، تو ہمارا جو گرینڈ جرگہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی تیاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے بلوچ ہونا جرم ہے، پاکستان کے لیے پشتون ہونا جرم ہے. آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. میم ابھی تک پی ٹی ایم نے آرم ریزسٹنس تو اسٹارٹ نہیں کی، وہ تو ابھی تک
جو آئین اور قانون کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں، جبکہ بلوچ جو ہیں وہ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں. ان کے اوپر ایک قابض ریاست نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے ملک پہ، بلکہ 2 قابض ریاستوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر. ڈونٹ یو سی اے پرنسپل ڈفرنس بٹوین پی ٹی ایم اینڈ بلوچستان ایجنڈا؟ نو آئی ڈونٹ سی. ایکچولی بلوچ اور پشتون کے لیے بندوق رکھنا اور بندوق اٹھانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بندوقوں سے کھیلتے ہیں. ہمارا شاید پہلا گیم ہی یہی ہوتا ہے، نشانہ بازی. تو ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، سب کو بندوق چلانا آتا ہے. بندوق اٹھانا یا آرم ریزسٹنس کا فیصلہ کرنا پرامن سٹرگل سے لمحے لگیں گے اس کو، ہمارے جیسی قوموں کے لیے، کیونکہ ہم ان خطوں میں جو رہ رہے ہیں تو ہمیشہ سے جنگی ماحول رہا ہے. پہلے تلوار بازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، یہ سب ہوتا تھا. اب جو ہے کلیشن کوز ہیں، پسٹلز ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو یہ بلوچ کے لیے یا پشتون دونوں کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت جو گراؤنڈ پہ تحریکیں چاہے بلوچ کی ہے یا پشتون کی ہے، دونوں آرمڈ ریزسٹنس کی بات نہیں کر رہے ہیں. بلوچ بی وائی سی بھی نہیں یکجہتی، کر رہی. جی ہاں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد کے خلاف ہیں، ہم جنگ کے خلاف ہیں. پی ٹی ایم بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ 7 قرآن اپنے سر پہ اٹھا لیں اور کہیں کہ ہم اس ریاست کو مانتے ہیں، یا جو لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان پہ باور تو کوئی نہیں کرتا. آپ بلوچ ہیں اور آپ پاکستان کو مانتے ہیں تو پھر آپ کیسے بلوچ ہیں؟ اگر آپ خیر آپ، بلوچ ہیں، آپ پاکستان کو مانتے ہیں، تو پھر آپ جیل میں کیوں ہیں؟ پھر آپ لاپتہ کیوں؟ ہاں، پھر ایسے آپ بھی کسی لوگ ہیں نا. اجتماعی قبر میں کیوں ہیں؟ جی. تو اس ریاست کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن آپ جتنے بھی پرامن رہیں، وہ آپ کو ایک سرمچار کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ 7 قرآن اپنے سر پہ اٹھائیں کہ میں پرامن ہوں اور میں اس ریاست کو مانتا ہوں، میں اس کے اداروں کو مانتی ہوں، فلانا، وہ نہیں مانیں گے. تو یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ وقت ضائع کرنے والی بات. میم، ڈسکشن تو ہم نے کافی ٹاپکس کو کر لیا، اور گول بھی کلیئر ہے کہ آج کا بلوچ آزادی چاہتا ہے. آج کے نوجوان بلوچ کو کوئی پیغام میرے پروگرام کے توسط سے آپ دینا چاہیں؟ بلوچ نوجوان کے لیے دعائیں ہیں، اور بلوچ نوجوان کو ہمت کرنی ہے. جو پرچم آزادی کا، بلوچستان کی انڈیپینڈنس کا آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ انہوں نے اٹھانا ہے، انہوں نے آگے بڑھانا ہے. اس کو کبھی گرنے مت دینا. اور کوئی کہے کہ بلوچستان کی آزادی کا پرچم مت اٹھاؤ، اس پہ نظر رکھو. بلوچستان کی آزادی کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنا، اور ایک نہ ایک دن یہ آزادی کا پرچم آپ اپنے کیپٹل پہ نصب کرو گے، اور اس دن ہم زندہ ہوئے یا نہ ہوئے ہم وہاں موجود ہوں گے. میڈم پرائم منسٹر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنی بزی اسکیجول میں سے میرے جیسے ایک چھوٹے سے یوٹیوبر کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، بہت بڑا کام کر رہے ہو، اور آپ صرف ایک یوٹیوبر نہیں ہو، آپ ایک ویژنری، انقلابی انسان ہو. اور ہمیں ضرورت ہے کہ آپ جیسے لوگ بلوچستان کی تحریک کا ساتھ دیں، اور جہاں بھی ہو سکے آپ ہمارے نمائندے بنے، آپ ہمارے سفیر بنے. اور جس دن بلوچستان آزاد ہوگا اس دن آپ وہاں بھی مہمان خصوصی ہوں گے، وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوں. تھینک یو میم، اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. سیم. ناظرین و سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے بشرط زندگی، اللہ حافظ.